खियारकुम फीकुम अस्सकलैन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती, कि ऐ मेरी उम्मत, मैं ज़ाहिरन तुमसे दूर हो रहा हूँ, लेकिन याद रखना मैं अपनी इस उम्मत को खाली नहीं छोड़ रहा, मैं तुम्हें बे आसरा नहीं छोड़े जा रहा, मैं तुम्हें दो चीज़ें दे के जा रहा हूँ, बस मेरे बाद इन दोनों चीज़ों से तमस्सुक रखोगे तो हौज़ कौसर पे मेरे साथ तुम्हारी मुलाकात होगी। वो अल्लाह की किताब है और मेरी इतरत अहले बैत है। दो चीज़ें इसलिए दे रहा हूँ कि जब ज़माने में तुम्हें मेरे कुरान की समझ न आए तो मेरी अहले बैत से पूछ लेना, और अगर मेरी अहले बैत की समझ न आए तो कुरान से पूछ लेना। इसलिए कि ये एक कुरान नातिक है और एक कुरान सामित है। मस्जिद नबी में मेरे पाक नबी कुरान का खुतबा दे रहे थे, सरकार ने अपना कुरानी खुतबा रोका और जाकर हुसैन को उठा लिया। सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के पाक रसूल, आप कुरान तिलावत कर रहे थे, आपने तिलावत कुरान रोक कर बेटे हुसैन को क्यों उठाया है? आपने फरमाया, मैं कुरान सामित को छोड़कर नातिक को उठाने गया था, इसलिए कि नातिक की अहमियत सामित से ज़्यादा है। ये मेरा बेटा हुसैन कुरान से जुदा नहीं है और मेरे इस बेटे से कुरान जुदा नहीं है। यही वजह थी कि आपका धड़ करबला में था, सर लोके सिना पे शाम में था, और ज़माने ने सुना कि आपने अपने बाबा अली के नाम की सूरह कहफ, जिसकी 110 आयात मजीदा हैं, उसकी तिलावत करके ज़माने को बताया कि ज़माने वालों, दुनिया में अगर तुम्हें कोई कारी सीधा सबक न दे सके तो कभी नोक सिना की कारी को याद कर लेना, कभी किसी ऐसी बात में ना आना। ये वो हुसैन इब्न अली है जिसकी परवरिश नबी की गोद में हुई, जिसको नबी बोसे दिया करते थे। अगर आप तारीख के औराक की बरगर्दानी करें, मौला अली अलैहिस्सलाम को रिसालत माब ने 3 दिन, आपकी पूरी ज़िंदगी में 3 दिन मेरे नबी ने लुआब दहन चुसाया था, और चुसाने के बाद कहा था, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। मगर तारीख़ पढ़ के देखें, हुसैन इब्न अली को मेरे पाक रसूल ने 720 दिन मुसलसल बचपन से अपना लुआब चुसाया कि ऐ मेरे लाल, 1.25 लाख अंबिया की मेहनत तेरे ज़िम्मे है। मौला हुसैन अपने नाना के साथ मस्जिद नबी से, जो मैं बात सुना रहा हूँ, ये मौलाना मौदूदी साहब ने अपनी किताब में लिखी है, जब मस्जिद नबी से रसूल निकलते हैं, चौक में रसूल सहाबा को इकट्ठे करते हैं और अपने इस चांद की गर्दन से बोसा लेते हैं। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के पाक रसूल, इन बच्चों के बोसे तो चेहरे पे देते हैं, आप हसनैन शरीफैन की ये जुल्फे हुसैन की ऊपर करके ये गर्दन से बोसा क्यों ले रहे हैं? वो लिखते हैं कि नबी पाक ने जवाब दिया कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने बेटे की इस गर्दन की जगह को नाहक करबला में कटने से पहले चूम रहा हूँ। और ज़माने वालों, हमारा किसी से क्या इख्तलाफ है? हम ऐसी कौम नहीं हैं जो इख्तलाफात रखें, हम ऐसी कौम नहीं हैं जो किसी के घरों को बर्बाद करें। नहीं, हुसैन इब्न अली ने अपना पूरा कुनबा कुर्बान करके हमारे ही तो घरों को बसाया है। हम उसी हुसैन इब्न अली के मानने वाले हैं। मेरे पाक मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आज ज़माना हमसे पूछता है कि यार क्या करते हो आप लोग? आप लोग शबीहें बनाकर उनको चूमते हैं, खैरियत तो है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग?
ایک کپڑا ہوتا ہے علم کا، آپ اس کو بوسا دیتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں، اس سے شفا مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ شرک کر رہے ہیں آپ لوگ. یہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ یہ شبیہ منا کر آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا چلو ایک بات قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. اے قرآن تو ہمیں بتا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن کہتا ہے جی اگر مجھے پڑھو گے تو تمہیں حج کے دوران ایک حجرہ اسود ملے گا. کیا کہتے ہیں حجرہ اسود کو؟ حجرہ کا مطلب کیا ہے؟ اسود کا مطلب کیا ہے؟ حجرہ کا مطلب ہے ایک پتھر، اسود کا مطلب ہے سیاہ رنگ. تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات زمانے والے کو شروع سے بتا رہی ہے کہ اگر حسین ابن علی کے بارے میں تمہیں کچھ خیال آئے تو حج کے موقع پہ یہ بات ضرور سمجھ لینا کہ جس پتھر کو، جس سیاہ پتھر کو نبی نے ایک دن چوما ہے، تمام حاجی 15 لاکھ بھر کے اس کو چومنے کے لیے جاتے ہیں. ذرا بتائیے گا حسین کو کتنا چوما رسول نے؟ اگر تمہارے دل میں وہ احترام ہے اس حجرہ اسود کا، تو حجرہ اسود سیدھا اپنے مالکوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اے میرے چومنے والا ذرا حسین کی چوکھٹ کو چوم کے آ پھر مجھے چومنا. ہم سب دیکھتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک گھوڑا بنا لیتے ہیں، اس گھوڑے کی آپ پوجا کرتے ہیں. آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، اے قرآن ہمیں بتا تیرا گھوڑے کے بارے میں کیا ذکر ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تو قرآن میں گھوڑے کی قسمیں اٹھا رہا ہے. مجھے بتائیے گا جو تانگے پہ چلتے ہیں گھوڑے، ان کی قسمیں اللہ اٹھا رہا ہے. صرف گھوڑے کی نہیں، اللہ قرآن میں گھوڑے کی ٹاپوں کی قسمیں اٹھاتا ہے. اللہ قرآن میں گھوڑوں کی ٹاپیں جب زمین پر لگتی ہیں ان سے چنگاری نکلتی ہے تو اللہ اس چنگاری کی قسم اٹھاتا ہے. حد ہو گئی اے گھوڑا، تیرے ساتھ میرے رب کا کیا پیار ہے. پتہ نہیں اے گھوڑے تیرے لیے اللہ نے قرآن کی کیسی صورت پوری نازل کر دی ہے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے ان فراٹے مارتے ہوئے گھوڑوں کی قسم. پھر آگے کمال ہو گئی، کیا اے مجھے قسم ہے اس گھوڑے کے فراٹے مارتے ہوئے جو ناک سے جو ریشہ بہتا ہے. اللہ کہتا ہے اے گھوڑے مجھے تیرے اس ریشے کی قسم. یہ کون سے گھوڑے ہیں؟ یہ وہی گھوڑے ہیں جن گھوڑوں نے اپنی زین کو محمد مصطفیٰ کے لیے پیش کیا. یہ وہی گھوڑے ہیں جن گھوڑوں پہ چڑھ کے علی مرتضیٰ نے خیبر فتح کیا. یہ وہی گھوڑے ہیں جن گھوڑوں پہ حسنین سوار ہوا کرتے تھے. یہ وہی گھوڑا ہے جس نے حسین ابن علی سے کہا کہ تو روز عاشور نماز ظہر ادا کر، میں گھوڑا جانوں اور یہ 9 لاکھ کا لشکر جانے. حکم لیا تھا اس ذوالجنا نے. ذوالجنا کا نام ہی اسی لیے ہے ذو جنا، 2 پروں والا. جب حسین ابن علی نے میدان کربلا میں وہ نماز ادا کی تو سارے لعنتی بائیں طرف آ گئے کہ اس طرف سے وار کرتے ہیں حسین پہ تو وہ گھوڑا بائیں طرف آ جاتا ہے. سارے تیر اپنے بدن پہ لے کے نبی کے نواسے کو بچا رہا ہے. ہائے زمانے والوں، تمہیں اتنا ہی خیال نہیں آیا جو اسماعیل کو بچانے کے لیے دمبا آیا ہے وہ تو تجھے یاد ہے، جو تیرے رسول کے بیٹے کو بچا رہا ہے اس پہ پتہ نہیں کیا سوچ آپ کی ہے. اب دائیں طرف سے لوگ آتے ہیں تو وہ ذوالجنا دائیں طرف آ جاتا ہے اور آ کر بچاتا ہے حسین ابن علی کو. 2 پروں والا ذو جنا وہ سواری بنتی ہے جو تیرے نبی کے نواسے کو بچانے کے لیے آتی ہے. ہم ہر گھوڑے کی پوجا نہیں کرتے. یاد رکھیے گا ابھی اگر ہم ایک دکان پہ چلے جائیں، وہاں سے کپڑا خرید لیں اور اس کپڑے سے ہم کوئی ایک ڈسٹ بن کے لیے، کوئی جھاڑنے کے لیے کپڑا لے لیتے ہیں، کوئی صفائی ستھرائی کے لیے کپڑا لے لیتے ہیں اور اسی تھان میں سے ہم 1 میٹر کپڑا لے کے قرآن کا غلاف بنا لیتے ہیں، تو کیا خیال ہے وہ جو دوسرا کپڑا ہے اسی جگہ کا، اس کا کوئی احترام نہیں ہے، مگر قرآن کے غلاف کو چومنا جائز ہے. یہی تو سبق دیا ہے کربلا والوں نے، یہی تو سبق دیا ہے ہمیں قرآن نے کہ تم نے نسبت کا خیال رکھنا ہے. جس چیز کی نسبت اس گھرانے سے ہو جائے اس چیز کی آپ نے پیروی کرنی ہے. تمام صحابہ کرام نے میرے رسول کی دعوت کی کہ ہمارے گھر آپ تشریف لائیں، تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا میں اس اونٹنی کے اوپر بیٹھوں گا
یہ اونٹنی میرے جس صحابی کے گھر جائے گی اسی صحابی کے گھر دعوت ہوگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اونٹنی میں پہلے رسول سوار ہوئے، باقی تمام لوگ میرے پاک نبی کے پاک صحابہ، کیا وہ اونٹنی سے آگے چلے تھے؟ نہیں، وہ تمام صحابہ اونٹنی کے پیچھے چلے تھے۔ اونٹنی جدھر جا رہی تھی نبی بھی وہیں جا رہا تھا، میرے نبی کے صحابہ بھی وہیں جا رہے تھے۔ کیا یہاں کوئی ایسی بات سوچی جا سکتی ہے کہ تمام صحابہ نے کیا اونٹنی کی پیروی کی تھی؟ ہاں، انہوں نے، وہ اونٹنی عام اونٹنی نہیں تھی، وہ اونٹنی نبی کی اونٹنی تھی، وہ علم رکھتی تھی۔ وہ کیسے اس کے اندر علم آیا؟ اس کے اوپر نبی سوار تھا۔ تو سب نے کس کی پیروی کی؟ وہاں اونٹنی کی پیروی کی۔ مسلمانوں، یہی باتیں ہم آپ کو یہاں سمجھانے کے لیے ہر سال زمین کے اوپر بیٹھتے ہیں کہ تم کبھی بھی حسین ابن علی کی ان رسومات پہ آپ لوگ کبھی کوئی اعتراض کرے تو ہر اعتراض کو ذرا قرآن سے پڑھ لیجئے گا۔ حسین ابن علی کا سارا یہ فلسفہ، یہ قرآن کا فلسفہ ہے۔ ایک ایک نبی کی باری آئی، ہم دیکھتے ہیں ایوب نبی کا بڑا صبر مشہور ہے۔ اللہ نے قحط ڈالا، نبی برداشت کر گئے۔ اللہ نے کہا تیرے بچے مر جائیں گے، نبی نے کہا برداشت ہے۔ جب سارے امتحانات مکمل ہو گئے، اتنا نبی بیمار ہو گئے، نبی کی صحابہ بیمار ہوئے، بچوں کے بدن میں عجیب و غریب قسم کے پھوڑے نکل آئے۔ جب سب جتنے بھی امتحانات تھے نبی نے خندہ پیشانی سے ان کو برداشت کیا۔ اس لیے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا صبر ایوب بھی ہے عشق۔ تو یہ صبر ایوب علیہ السلام مشہور ہے، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ وقت کے نمرود نے کیا کہا، وقت کے شداد نے کیا کہا کہ اے نبی اللہ تیرا سارا قحط ختم کرتے ہیں، ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں اور تجھے امتحان میں مبتلا کیا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کے بال سنہری ہوتے ہیں۔ اے ایوب نبی، اگر تیری بیوی صرف تھوڑے سے ہمیں وہ بال دکھا دے تو پھر ہم ہر شے تجھے دے سکتے ہیں۔ نبی نے فوراً ہاتھ بلند کر کے کہا او میرا پروردگار، پہلے امتحان تھے جان کے، یہ غیرت کا امتحان میں نہیں دے سکتا۔ اے مسلمان، میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ امتحان ایوب نبی کا کس نے دیا تھا؟ یہ تیرا جو کعبہ جس کو تو چومنے کے لیے جاتا ہے، آج ہم سے آ کر پوچھ یہ کعبہ کے باہر کالا غلاف کیوں ہے؟ جب یہ کعبہ بنا تھا تو مکے کو لوگوں نے بہت سارے کعبے بنا لیے تھے تاکہ باہر سے لوگ جو زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں وہ نذرانہ پیش کرتے ہیں تو وہ نذرانہ ہمیں مل جائے گا۔ آواز خداوندی آئی کہ اے نبی ابراہیم، اس کعبے کی عظمت تب بچتی ہے، حاجرہ کے سر کے اوپر ایک چادر ہے سیاہ رنگ کی جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، اگر یہ چادر کعبے کے اوپر یہ لگا دی جائے تو میرا کعبہ بچ سکتا ہے۔ بس ندا آئی عرش سے حسین ابن علی کی کہ ہم نے 1.25 لاکھ انبیاء کی ذمہ جو اٹھایا ہے، اس میری دادی حاجرہ کی چادر نہیں، آپ میدان کربلا سے لے کر شام تک ہماری 64 بیٹیاں ہوں گی جو چادر قربان کر دیں گی۔ اے کعبہ، تیری چادروں کو بچانے والے اس گھرانے کو سلام۔ مسلمان یاد رکھ، اس گھرانے کو کیوں بھول رہا ہے؟ تو 15 لاکھ پڑھ کے صحیح کرنے کے لیے جاتا ہے، تو صفا اور مروہ تجھے یاد ہے۔ صفا اور مروہ یاد اس لیے ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے پیاس بجھانے کے لیے پانی لینے گئی تھی، تو صفا مروہ کو یاد کرنے کے لیے وہاں 7 چکر لگانے بھی پڑتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، صفا اور مروہ کے درمیان یہ جانا برحق ہے بالکل، لیکن کبھی اس چیز کو بھی یاد کرو کہ کربلا کے اندر ان پیاسوں نے وہ پانی کیسے دیا تھا جب ایڑیاں رگڑ رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ایک بات آج بتاتا چلوں، میں نے کتاب میں پڑھی ہے، بہت اہم کتاب سے، کیا حسین ابن علی نے اپنے بیٹے علی اصغر کو جب میدان کربلا میں پیش کیا، میں ابھی مصحف نہیں پڑھنے لگا، جب میدان کربلا میں حضرت علی اصغر علیہ السلام کو آپ نے پیش کیا نا کہ اے میری نانا کی امت، میں خود پانی نہیں پینا چاہتا، میں اتمام حجت کر رہا ہوں،
میرے سامنے یہ 70 لاش پڑی ہے رسول کے بچوں کی، صحابہ کی، یہ سامنے 70 لاش، میں تمہیں 70 قتل معاف کرتا ہوں، صرف اتنا کر دو، میں کریم ابن کریم کا بیٹا ہوں، میں تمہیں سوال کر رہا ہوں، یہ چھوٹا سا ننھا بچہ ہے، صرف 2 سے 3 قطرے پانی پیے گا، او میری نانا کی امت، میں یہ 70 قتل تمہیں معاف کرتا ہوں، اس بچے کو چند قطرے پانی دے دو۔ لوگوں نے کہا نہیں، یہ پانی آپ خود پیتے ہیں، اور اشارہ کرتے ہیں بچے کا۔ آپ سنیں گے شاید میں نے تو پہلی دفعہ یہ پڑھا ہے، حسین ابن علی علیہ السلام نے کیا کیا، پوری فوج کے سامنے اپنے بچے کو تپتی ریت کی پر ڈال دیا، کہا تم کہتے ہو میں پانی پیتا ہوں، لو میں کریم کا بیٹا ہوں، تمہارے اوپر ایک اور کرم کرتا ہوں، یہ تپتی ریت پہ میرا بچہ پڑا ہے، تم وہاں سے چلو اس کو 3 قطرے پانی کے پلا دو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اب جب انہوں نے پانی نہیں دیا نا، تو مولا نے جلدی جا کے اپنے بیٹے کو اٹھا لیا۔ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا، مولا تیرے بابا نے علی اصغر کو جلدی کیوں اٹھایا تھا زمین سے؟ فرمایا اس لیے اٹھایا تھا کہ وہاں اسماعیل نے پیاس میں ایڑیاں رگڑی تھی اور زمزم نکل آیا تھا، اگر میرا بھیا علی اصغر اگر وہاں ایڑیاں رگڑتا تو سارا سمندر بہہ آ جاتا۔ لوگوں یاد رکھو، انبیاء علیہ السلام کی پوری زندگی کو اگر یاد رکھنا ہے تو آؤ نبی کے گھرانے کو یاد کرو۔ ہم یہاں زمین پر بیٹھ کر ہر سال یہی پیغام دیتے ہیں، ہمارا کسی سے کیا جھگڑا ہے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام مذاہب کے لوگ ہمارے جگر ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف ہم زمانے کو روز عاشور صرف بتانے کے لیے آتے ہیں کہ لوگوں کی دائیں بائیں کی باتیں سننے کی بجائے ذرا قرآن سے پوچھ لیا کریں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کے اگر قرض اتارے ہیں تو تیرے نبی کے بچوں نے اتارے ہیں۔ اگر 1.25 لاکھ انبیاء کو یاد کرنا ہے تو آؤ آج اپنے نبی کے بیٹوں کو یاد کر لیتے ہیں، آؤ آج وہاں یاد کر لیتے ہیں۔ آج زمانہ ہم سے بہت سوال کرتا ہے، یار باقی باتیں تو آپ کی ساری ٹھیک ہیں، چلو آپ رو لیں سب کچھ کر لیں، لیکن اتنا تو بتائیں نا کہ یہ کیا آپ لوگ ماتم کرتے ہیں، آپ چہرے پہ پیٹتے ہیں، سینے پہ پیٹتے ہیں، زانوں پہ پیٹتے ہیں، پھر حد ہو گئی، آپ لوگ خونی ماتم کرتے ہیں، زنجیریں مارتے ہیں، خون بہاتے ہیں، بھلا اپنے آپ کو کاٹنا یہ کون سا ثواب کا کام ہے؟ بالکل بات آپ کی درست ہے، بلکہ میں چھپاؤں نہ، میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ یار باقی باتیں ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر ہوں، یار اتنا تو بتائیں، اپنے آپ کو کاٹنا، اپنے آپ کو مارنا یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ وجود تو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے وجود میں تم تبدیلی لاتے ہو، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ ہم نے انہیں پتہ کیا جواب دیا؟ ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب جب آپ کے پاس مریض آتا ہے تو آپ اس مریض کے سینے کا آپریشن کر کے دل کا آپریشن کر دیتے ہیں، کبھی اس مریض کا گردہ نکال دیتی ہیں، تو ہم بھی تو آپ سے سوال کر سکتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے بنائے ہوئے انسان میں تبدیلی کر رہے ہیں، کبھی گردہ چینج کر رہے ہیں، کبھی کسی نے کو ہڈی ڈال رہے ہیں، کبھی اس پہ پلیٹیں ڈال رہے ہیں، کبھی کسی اور بندے کا خون ڈال رہے ہیں، کیا اللہ کی اس ترتیب میں اگر آپ تبدیلی کر دیں تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے؟ ہاں وہ ڈاکٹر صاحب جواب دیتی ہیں، نہیں جی نہیں، ہم اس مریض کی شفا یابی کے لیے دیتے ہیں، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ شفا یابی کیسے ہوتی ہے۔ میرا ہی ایک مومن تھا جو نستر ہسپتال میں گیا، 11 محرم الحرام کو اس نے ایک مریضہ تھی، اہل سنت مریضہ تھی، اس کو جا کے بلڈ دینے کے لیے گیا، ڈاکٹر نے اس کو بیڈ کے اوپر سلا دیا اور نرس سے کہا جلدی کریں اس کا 1 بوتل خون نکالے مریض کو دینی ہے۔ جب اس نے 1 بوتل خون کی دے لی نا تو ڈاکٹر بڑا ناراض ہوا، تمام عملے کو کہا تمہیں میں آج ہی معطل کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ کہا پورے بیڈ کے اوپر خون پڑا ہوا ہے، اس مریض کا جب آپ نے خون نکالا تو اس خون سارا باہر نکل گیا، بیڈ بھرا پڑا ہے۔ وہ کھڑا ہو جاتا ہے مومن، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ان نرسوں کو معطل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ خون یہاں سے نہیں نکلا، یہ خون میری پشت کا ہے جو میں نے غم حسین میں ماتم کیا تھا۔ تو ڈاکٹر نے کہا جب تیرا 11 محرم الحرام تک کو تیرا پیٹھ سے اپنی پشت سے خون ہی بند نہیں ہو رہا، پھر
پھر تو نے خون کیوں دیا ہے؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ صرف اپنے اپنے سمجھنے کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو یہاں سے ہم خون دیتے ہیں وہ انسانیت کو بچانے کے لیے خون دیتے ہیں، اور جو پشت سے خون دیتے ہیں وہ رسول کو منہ دکھانے کے لیے دیتے ہیں۔ آج ہر سنت پہ عمل کیا جاتا ہے۔ آج پڑھو قرآن، پڑھو جا کر قرآن پڑھو، قرآن میں لکھا ہوا ہے جب یعقوب نبی کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام جب بیٹے سے اوجھل ہوتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اسحاق علل یوسف ہو۔ مجھے اگر لفظ میں مس کر گیا ہوں ایک تو اللہ بھی اور آپ بھی مجھے معاف کریں گے۔ معنی کیا تھا؟ ہے میرا یوسف، یا میرا یوسف، یا میرا یوسف۔ کیا نبی یا یوسف کہے تو ٹھیک ہے، ہم یا حسین کہیں تو کون سی غلطی ہے؟ تو نبی نے کیا کیا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے نبی نے اپنے زانوں پہ ماتم کیا، نبی نے اپنے سینے پہ ماتم کیا، نبی نے اپنے چہرے پہ ماتم کیا۔ جب نبی نے اتنا ماتم کیا، صرف ایک دن، سال تک نبی مسلسل ماتم کرتے رہے۔ کتنا روئے؟ قرآن کہتا ہے نبی اتنا روئے کہ آنکھوں کی جو کالی 2 دائرے ہیں وہ نبی کے ختم ہو گئے، نبی کی بینائی ختم ہو گئی۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک علم لیتے ہیں اور اس علم کو آپ چومتے ہیں، آپ مریضوں کے سینے پہ لگاتے ہیں تاکہ انہیں شفا مل جائے۔ ہاں ہم ضرور لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ اس کی نسبت میرے مولا حسین سے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں نسبت کا مطلب کیا ہے۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی ختم ہو جاتی ہے تو یعقوب نبی کے بیٹے لاتے ہیں قمیض یوسف۔ تو کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے جب نبی نے اپنے بیٹے، دیکھو یہ قمیض یوسف یعنی یوسف علیہ السلام نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کے وجود کے ساتھ صرف مس ہونے والا کپڑا ہے۔ اس کپڑے کو نبی اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں تو نبی کو شفا ملتی ہے اور آنکھیں ان کی دوبارہ نورانی ہو جاتی ہیں۔ یہ جو قصے ہیں قرآن کے، یہ ان امتوں کے لیے نہیں ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے گزر گئی ہیں۔ یہ قرآن مجید ہمارے لیے آیا ہے، یہ قرآن محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن تمہیں پیغام دے رہا ہے کہ کسی نبی کے ساتھ یا کسی نبی کے بیٹے کے بدن کے ساتھ اگر کوئی کپڑا منسوب ہو جائے تو وہ نبیوں کو شفا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو کپڑا حسین ابن علی اور حسین ابن علی کے بھائی عباس سے منسوب علم ہو جاتا ہے، ہمیں وہ علم شفا دیتا ہے۔ ہم اس سے شفا اس لیے لیتے ہیں کہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ شفا وہاں سے مانگو۔ عزیزان محترم، وقت آیا روز عاشور، امتحان ہوا۔ آپ کبھی دیکھا کریں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ یہ حرم کی جو داستان ہے یہ غریب بھی ہے، مظلوم، سادہ سچی ہے، رنگین خون سے بھری ہوئی ہے۔ یہ خون سے بھری ہوئی داستان ہے۔ کیا کیا تھا؟ حضرت حاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑا تھا، دوسرے ملک میں رہتے تھے۔ جب حجاز آئے، میرے مولا حسین نے بھی وطن چھوڑا ہے۔ وہاں بھی بچے کو لٹایا گیا، یہاں بھی بچے کو لٹایا گیا۔ وہ 10 ذی الحج کا واقعہ تھا۔ بے شک درود ہے، اور یاد رکھنا درود کن ہستیوں پر ہے؟ درود ان ہستیوں پر ہے جنہوں نے بیٹے قربان کیے تھے۔ صرف درود ان ہستیوں پر ہے جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے تھے۔ آج ہم سب دیکھتے ہیں ہمیں قربانی کا جانور کیسے چاہیے۔ یہ قربانی کا جانور پتہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے، جو ہم رسول کی امت ہیں۔ ہم قربانی کے جانور کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں، اس کے سینگ ٹھیک ہے، اس کے کان ٹھیک ہے، اس کی ٹانگیں ٹھیک ہے، اس کا وجود ٹھیک ہے۔ یعنی ہم دنیا میں پائے جانے والے ہر عیب کو تلاش کرتے ہیں، اور اگر ہمیں بے عیب جانور مل جائے ہم اس کی قربانی دیتے ہیں۔ میں اس پروردگار سے سوال کرتا ہوں، اے میرا پروردگار، جب تو نے ساری کائنات بنائی تھی تو تو نے پوری روئے زمین کے اوپر نگاہ ڈالی، تمہیں محمد و آل محمد کے گھرانے کے بغیر کربلا میں اور قربانی دینے والا گھر بھی نظر نہیں آیا۔ یہی وہ درود والا بے عیب گھر تھا جس گھر نے میدان کربلا میں قربانی پیش کی۔ عزیزان محترم، عاشورہ آیا،
آل رسول کربلا پہنچی اور کربلا میں ڈیرے لگے. یہ وہ گھرانہ ہے جو ایک انگلی کا اشارہ کرتا تو سارے دریا قدم میں آ جاتے. مگر یہ امتحان ہے، یہ رب ذوالجلال کی ایک آزمائش تھی، اور 1.25 لاکھ انبیاء کے قرض اتارنے تھے حسین ابن علی نے. کہ جب میدان کربلا میں یہ قرض اتارے میرے مولا حسین ابن علی نے، شب عاشور آ گئی. شب عاشور پوچھا میری آقا زادی نے حسین ابن علی کی محافظہ امامت حسنین شریفین کی بڑی بہن فاتح شام بی بی نے پوچھا، اے میرے اون و محمد، صبح ہوگی جنگ، میرے چاند تم نے بہادری دکھانی ہے. میں تمہیں اس لیے لے کے آئی ہوں کہ تاکہ تم بہادری دکھاؤ. اے میرے چاند، صبح قربانی دینی ہے. صبح ہوئی، بی بی نے پوچھا، بلکہ شب میری بی بی نے ایک صندوق نکالا. اس صندوق سے بی بی نے کھولا اور اس میں سے ایک خون آلود ایک زرہ نکالی. کہا اے بچوں، یہ زرہ دیکھو کس کی ہے؟ کہا اماں ہم جانتے ہیں یہ ہمارے دادا جعفر طیار کی زرہ ہے. کہا دیکھو میں نے تمہیں اس لیے دکھائی ہے کہ تم بہادر کے بچے ہو. یہ زرہ خون والی، اور تمہیں پتہ ہے تمہارا نانا کون ہے؟ کہا ہمارا نانا حیدر کرار ہے. کہا تم نجیب الطرفین بہادر ہو، تو صبح میدان کربلا میں بتانا کہ تم بہادر کتنے ہو. صبح جب لاشیں آئیں تو بی بی نے فوراً خیموں میں دیکھا. خیموں میں دیکھ کے کہا اینا اینا اون محمد، اور میرے اون محمد تم کہاں ہو؟ کہا اماں موجود ہیں. کہا بیٹا تمہاری لاشیں کیوں نہیں آئیں؟ کہا اماں وہ ماموں جانے نہیں دے رہا. میری بی بی نے ذرا دیکھیے گا، ہر بی بی خود لے کے گئی ہے. میری بی بی نے فوراً کہا اماں فضا حسین کو میرے خیمے میں بلاؤ. مولا حسین آئے. فرمایا حسین ابن علی ان بچوں کو اجازت نہیں دو گے؟ یہ میں بچے تیری علی اکبر پہ قربان کرنے کے لیے لائی تھی، میرے بچوں کو اجازت دیں. بی بی نے اپنے دونوں بچوں کو سنوارا، تلواریں دیں، خوبصورت بنایا، دونوں کو پیار کیا. اور جب میدان کی طرف روانہ کیا نا تو بچوں نے کہا اماں کیا آپ کی اجازت ہے ہم اون و محمد ایک دوسرے کو گلے لگا سکتے ہیں؟ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا. اور جب میدان میں جانے لگے تو بی بی نے کہا عباس ذرا ان میرے بچوں کا خیال رکھنا. مولا عباس نے کہا تم دونوں گھوڑے بھگانا، دوڑا کے جانا، لیکن ایک دوسرے کی پیٹھ ملانا. ان دونوں بچوں نے جا کے میدان کربلا میں کہا آؤ آؤ، جنہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو آؤ، اس وقت آگ میں لپٹی ہوئی تلواریں تمہارے سروں پہ آ رہی ہیں. آؤ جس نے لڑنا ہے ہمارے ساتھ لڑو، ہم حسینی ہیں. جب یہ دونوں بچے جاتے ہیں، یہ دونوں بچے جنگ کرتے ہیں، لاشیں بکھیر دیتے ہیں، تو پسرے سعد نے فوراً کہا میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا؟ تم سارے بھاگ گئے ہو، تم سارے پیچھے ہٹ گئے ہو، اور لوگ تمہارے اوپر تھوکیں گے. تم کیا کر رہے ہو؟ جلدی جاؤ، ان دونوں بچوں کے اوپر اکیلے حملہ نہ کرو، بلکہ پوری 9 لاکھ کی فوج کو حکم دیا کہ ان کے اوپر تیر برساؤ اور ان بچوں کو جدا کرو. دونوں بچے جدا ہوئے. سرکار اون الگ شہید ہوئے، سرکار محمد الگ شہید ہوئے. مولا گھوڑا بھگا کے جاتے ہیں، سرکار محمد کی لاش پہ جاتے ہیں. ہر بچہ جب میدان کربلا میں گرا ہے تو ہر بچے کی صدا آئی ہے ادرکنی یبن حسین ابن علی. یہ واحد بچے تھے، جب گرے تو فرمایا ادرکنی یا امی، او ہماری اماں ہم گر گئے ہیں. مولا جب قریب پہنچتے ہیں سرکار محمد کے تو ایک ہی صدا دیتی ہیں سرکار محمد کہ ماموں ہماری امی کو بتا دینا ہم پسرے سعد کے خیمے تک پہنچ گئے تھے، وہ بھاگ گیا تھا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اِنَّ لِلَّهِ